अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर, मैं मोहम्मद मालिक। दो बड़ी खबरें डिस्कस करनी है। एक पहली खबर तो ये है कि जो इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद पुलिस ने आज नेशनल प्रेस क्लब जो हमारा है उसको बड़ी जवामर्दी से फतह कर लिया। वहाँ पे बाहर कश्मीर कबीर एक्शन कमेटी का एक मुजाहरा था, उनके लोग प्रेस क्लब के लिए आए हुए थे, तो उनको शायद पकड़ने आए, कुछ किया और वो घुस गए इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। वहाँ उन्होंने तोड़ फोड़ की, जर्नलिस्टों को मारा, कुछ को गिरफ्तार किया और बदतमीजी के एक इंतहा थी। और आप वीडियोस आप देख रहे हैं, इसके अंदर ऐसा लगता है जैसे पता नहीं दिल्ली पे चढ़े हुए। काश इतना क्रिमिनल्स पे करें काम तो शायद इस्लामाबाद की हालत बेहतर हो जाए। एक रवायत है कि 3 जगह पे पुलिस कभी नहीं जाती। एक, बार रूम में नहीं जाती अदालतों के, जहां वकला होते हैं या वकला के क्लाइंट्स होते हैं, अदालतों में नहीं जाती पुलिस किसी की भी गिरफ्तारी के लिए। और तीसरा, प्रेस क्लब्स में पुलिस नहीं जाती। ये पूरी दुनिया में एक ट्रेडिशन है। ये मैं आपको शेयर कर दूं कि मुझे याद है जब MQM का बड़े खिलाफ एक्शन होता था और कराची के अंदर भरपूर वो क्रिमिनल लिस्ट पे थे, वांटेड पे थे, मिलिट्री हुकाम भी होते थे, दूसरे भी, उनके भी लोग अगर कोई भाग के पहुंच जाते थे प्रेस क्लब में तो पुलिस बाहर रुक के कहती थी उस बंदे को बाहर भेज दें। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस आज ऐसे दंदनाती गुजरी है और फिर हमने देखा कि उसके बाद वही सिलसिला शुरू हो गया कि पहले IG ने कहा मैंने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। तलाल चौधरी साहब पहुंच गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। खैर उनसे प्रेस वालों ने बात नहीं की, उन्होंने कहा कि जी अभी हम बात नहीं करेंगे, टेम्पर्स बहुत हाई हैं, हम कल लाहे अमल का करेंगे। कल एक यौम स्याह भी हम मना रहे हैं मीडिया की तरफ से। ये बात हमारी कोई ज़ाती अना या रंजिश नहीं है, ये मैटर ऑफ प्रिंसिपल की बहस कि कुछ रेड लाइन्स होती हैं, लेकिन लगता है कि यहाँ पे हर किस्म की रेड लाइन ख़त्म होती जा रही है। इस पर भी हम तफसील में बात करेंगे कि सारा ड्रामा हुआ क्या। लेकिन एक मशवरा मैं पहले मुफ्त मैसेज देना चाहता हूँ कि शायद जिस तरह ये सितारे इम्तियाज़ अभी बांटे गए थे थोड़े दिन पहले दर्जनों के हिसाब से, मेरा ख्याल है अभी भी अलमारी में 3-4 पड़े होंगे, तो वो फ़ौरन निकालें। IG इस्लामाबाद साहब को भी एक दें, जो SSP साहब हैं इधर इलाके के उनको भी दें, क्योंकि इतना बड़ा कारनामा शायद ये आइंदा ना इनसे हो पाए। दूसरी तरफ कश्मीर में आज स्पीक आज़ाद कश्मीर में हालात बड़े ही कशीदा हुए हैं इस वक्त। अभी तक क्लैशेस हुए हैं एक्शन कमेटी के, और अब जो कश्मीर गवर्नमेंट के मुताबिक 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं, 9 सिविलियंस की अमवात की तस्दीक की जा रही है। एंड एज वी स्पीक अभी वहाँ पे एक नेगोशिएशन का प्रोसेस चल रहा है। वहाँ पे बड़ा हाई पावर डेलीगेशन गया हुआ है, सेनेटर अनस सनाउल्लाह है उसमें, फेडरल मिनिस्टर सरदार यूसुफ हैं, तारिक फजल चौधरी साहब हैं, SN इकबाल हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट AJK मसूद खान साहब हैं और PPP के कमर ज़मान कायरा साहब हैं। दूसरी तरफ से शौकत नवाज, मीर अंजुम जमान और राजा अमजद खान हैं। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई, क्योंकि जो पहला मुतालबा जब मेरी एक्शन कमेटी के लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हमारा पहली प्री कंडीशन है कि वहाँ पे मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट खोला जाए। इन हालात में जहाँ इस वक्त अभी भी जुलूस निकले हुए हैं मुजफ्फराबाद के लिए, शायद गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल काम हो। वहाँ पे आपको आता है 2024 में भी बहुत झगड़ा हुआ था, तब आटे की कीमत बढ़ गई थी, बिजली की, तो तब और इन्होंने फिर कम की, मुआहदा किया, सब कुछ कम किया। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इस वक्त वहाँ पे बिजली का जो यूनिट है घरेलू सार्फिन के लिए वो 3 रुपये का है, आप और मैं 48 रुपये देते हैं। जो 20 किलो का आटा यहाँ पे 2300 रुपये का है, वो वहाँ पे है 1100 रुपये का। तकरीबन 23-24 बिलियन की सब्सिडी लास्ट ईयर भी दी गई थी। इस बार कुछ मुतालबात ऐड हो गए, काफ़ी मुतालबात हैं, 38 पॉइंट का फॉर्मूला है, लेकिन उसमें 2 मुतालबात बड़े मेन हैं। एक तो यह है कि जो असम्बली की 12 सीट्स हैं जो माइग्रेंट्स के लिए हैं, जो इंडिया से माइग्रेट करके या मकबूजा कश्मीर से माइग्रेट करके कश्मीरी आए पाकिस्तान में, उनके लिए 53 सीटें टोटल हैं वहाँ पे। इसमें से 45 डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। 45 में से 33 जो नशिस्तें हैं वो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी के अंदर हैं, 12 जो हैं वो बाकी पाकिस्तान में हैं। उनकी बल्क जो है वो ऑब्वियसली पंजाब में है, बिकॉज ज़्यादा सियालकोट में और सेंट्रल पंजाब में आके सेटल हुए, तो वहाँ तो एक ये चीज़ भी चल रही है कि जी ये 12 सीटें ख़त्म करें, क्योंकि जो भी यहाँ पार्टी इक़्तिदार में होती है पंजाब में या सेंटर के अंदर, वो ये 12 सीटें जीत लेती है और फिर वो असरअंदाज होती है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में। इस आर्गूमेंट्स के दोनों साइड्स हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। एक और अलार्मिंग खबर है और वो है कि आज इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ने एक नया शोशा छोड़ा है। जब मई में इनको जिल्लत आमेज शिकस्त हुई, सबका ख्याल था कि अब इंडिया 10 बारी सोचेगा बिफोर दे डू अनदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान। और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का एक जॉइंट एग्रीमेंट भी हुआ और जितने इंडियन स्टेक्स हैं सऊदी अरेबिया में
ان کا 26 لاکھ آدمی وہاں ملازمت کرتا ہے، وہاں کی انویسٹمنٹس ادھر ہیں، ٹریڈ ہے تقریباً کوئی $50 بلین کی، تو یہ چیزیں اور ہوں گی۔ لیکن ایکسپرٹس کا یہ بھی خیال تھا کہ انڈیا کی مجبوری ہے نریندرا مودی کی کہ اس نے بہار کے الیکشنز ہو رہے ہیں نومبر کے اندر، اور اس کے لیے وہ الیکشن جیتنا ہر قیمت پہ ضروری ہے، اسٹیٹ الیکشنز، اگر اس نے اپنے اقتدار کو اور طوالت دینی ہے، اس لیے جنگ یہ کریں گے۔ آج راج ناتھ نے ایک نیا ڈرامہ کیا ہے، اس نے کہا کہ جی سر کریک کا جو علاقہ ہے، جو یہ پٹی ہے پانی کی، یہ ایک طرف سندھ ہے ہمارا، دوسری طرف ان کی گجرات ریاست ہے۔ یہ بڑے عرصے سے جھگڑا تھا، لیکن اپنا جنرل مشرف کے زمانے میں مجھے یاد ہے اس کو سارے کہتے تھے لو ہینگنگ فروٹ ہے، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، یہ سیٹل ہو سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان میں۔ آج انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ پاکستان کی فوج عسکری کچھ تنصیبات بنا رہی ہے، سٹرکچر بنا رہی ہے، اور اگر انہوں نے یہ کیا تو پھر ہم ایسا جواب دیں کہ اتحاس بدل جائے گا۔ خیر اتحاس تو ان کا ہم نے جو مئی میں بدل دیا تھا، پتہ نہیں راج ناتھ صاحب کو بھی چین نہیں آ رہا، بٹ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو شرک کر دیں۔ یہ آج وہ ایک فالس فلیگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیا وہ جو جنگ ہے جس کو انڈیا کی ڈیسپریٹ نیڈ ہے، اور ہم ہمیشہ سے ہمارے ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ کریں گے، یہ اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ ذرا راج ناتھ کو سن لیں کہ راج ناتھ نے کہا کہ آج سرکریک علاقے میں سیما کو لے کر ایک وواد کھڑا کیا جاتا ہے۔ بھارت نے کئی بار بات چیت کے راستے اس کا سمادھان کرنے کا پریاس کیا ہے، مگر پاکستان کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کی نیت صاف نہیں ہے۔ جس طرح سے حال میں پاکستان کی فوج نے سرکریک کے کٹے علاقوں میں اپنا ملٹری انفراسٹرکچر بڑھایا ہے، وہ اس کی نیت بتاتا ہے۔ بھارت کی سیماؤں کی رکشا بھارتی سینائیں اور بارڈر سیکورٹی فورس مل کر مستعدی سے کر رہی ہیں۔ اگر سرکریک علاقے میں پاکستان کی اور سے کوئی بھی حماقت کی گئی تو اسے ایسا کرارا جواب ملے گا کہ اتہاس اور بھگول دونوں بدل جائیں گے میرے ساتھیوں۔ اور 1965 کی جنگ میں بھارت کی سینا نے لاہور تک پہنچنے کا سامرتھ بھی دکھایا۔ آج 2025 میں پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کراچی کا ایک راستہ کریک سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ تو 65 میں لاہور تو نہیں پہنچے تھے بھیا آپ، سارے کہتے تھے، وہ کہتے تھے جب آج شام کا ڈرنک لاہور جم خانہ میں لگائیں گے تو پھر وہ ان کے گلے میں پھنس گیا وہ ڈرنک۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کراچی کا جو راستہ ہے یہ بھی اس کے تھرو آتا ہے۔ اس پر بھی آپ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افضل بٹ صاحب ہیں، پریزیڈنٹ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور منیف فاروق اگین سینئر جرنلسٹ اینالسٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ میں ذرا پہلے جرنلسٹوں کا مسئلہ سائڈ پہ کر لوں، پھر انڈیا پہ بھی آتے ہیں، اور یہ کشمیر جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے بھی کچھ اینگلز ہیں جو میں ناظرین سے بھی شیئر کروں گا، اور آپ تینوں سے اس پہ کامنٹ بھی چاہوں گا۔ پہلے یہ بتائیں بٹ صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ بعد میں پہنچے؟ میں بعد میں۔ یہ ہوا کیا آج، یہ اتنی بدماشی، اتنا جارحانہ پانی، واٹ ہیپنڈ؟ دیکھیں مالک، آپ نے خود بھی مثال دی کہ ہم نے مارشل لا کے دوار بھی دیکھے، ایمرجنسی دیکھی، ایمرجنسی پلس دیکھی، سویلین گورنمنٹ دیکھی، ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ بھائی آپ پریس کلب میں داخل ہو رہے ہو۔ پریس کلب جرنلسٹ کا دوسرا گھر ہوتا ہے۔ ایک پریس کلب کی مثلا نیشنل پریس کلب کے 3500 ممبر ہیں، اس کے تقدس کو پامال کرنا 3500 جرنلسٹوں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ بلکہ اب تو پاکستان بھر سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل پریس کلب پر حملہ تمام پریس کلبوں پر حملہ ہے۔ سارے پریس کلبز نے اس کی مذمت کر دی ہے نا، ایمنڈ کی بھی آ گئی ہے، تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب پاکستان بھر کے 40,000 صحافیوں کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے، اور پھر صرف داخل نہیں ہوئے، انہوں نے وہاں مینجمنٹ کو مارا، لٹا کے مارا، پریس کلب کے جو عہدیدار موجود تھے انہیں لٹا کے مارا، جو ویڈیو جرنلسٹ اور فوٹو جرنلسٹ فوٹوگرافر موجود تھے ان کے کیمرے چھین کر توڑ دیے، ان کے موبائل چھین کر توڑ دیے، پھر کیفیٹیریا میں گھس کر فرنیچر توڑا۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھائی میڈیا پہ غصہ ہے، کسی جرنلسٹ پر غصہ ہے، پریس کلب پر غصہ ہے، کبھی ایسی کوئی مثال پیش نہیں آئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا ہر جرنلسٹ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے گھر پر اٹیک ہے، یہ میرے اوپر اٹیک ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے آج ایمرجنسی طور پر احتجاج کیا،
اور اب 3 اکتوبر کو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے پورے پاکستان میں یوم سیاہ کی کال دی ہے. ٹھیک. اور اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب سمیت پاکستان بھر کے تمام پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گی, ریلیاں, جلسے, جلوس منعقد ہوں گے. اور ابھی ہماری مشاورت کا سلسلہ جاری ہے کراچی والوں سے, کوئٹہ والوں سے. حکم کس نے دیا پولیس کو اندر گھسنے کا؟ جو ایس پی تھا وہاں پہ انہوں نے دیا, کس نے دیا؟ پولیس کیسے گھس گئی اندر؟ دیکھیں مالک, میں آپ کو پتا ہے کہ نہ جھوٹ بولتا ہوں نہ جھوٹا الزام لگاتا ہوں. ابھی تک ہم اس کھوج میں ہیں. یہ جو ہم نے ابھی تک اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں دیا, ہم کوئی غلط بات کرنا نہیں چاہتے ہو. اگر کسی جو بندہ جو ایسا جو ملوث نہیں اس کو بلیم کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا. آپ نے جیسے مثال دی کہ ایف آئی آر کٹی ہو, قتل کا نامزد ملزم ہو, وہ وکیل کے چیمبر میں بیٹھا ہو, تو پولیس وہاں نہیں جاتی, کیونکہ دنیا بھر میں ایک ایسا یہاں بیسٹ تو یہ ہے کہ ادھر سے اتنا ہائی لیول ڈیلیگیشن وہاں بیٹھا ہوا بات چیت کرنے, انہی کے لوگ یہاں احتجاج کر رہے ہیں, ان کے پیچھے پولیس مار رہی ہے ان کو, تو اس کا وہاں پہ جو اثر ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے, وہ بھی ہو گیا. اچھا, اسی طرح اپنی ضمانت دائر کرنے سے پہلے تو نامزد ملزم ہوتا ہے نا, وہ عدالت میں جاتا ہے, وہاں عدالت میں اسے کوئی پولیس جا کے گرفتار نہیں کرتی کہ بھائی یہ ہمارا نامزد ملزم ہے, ہمارے والے کرو. یہی پوزیشن پریس کلبز کی ہوتی ہے. کسی کے خلاف سٹیٹ طاقت کا استعمال کر رہی ہو, اس کے خلاف غلط کام کر رہی ہو, حکومت کر رہی ہو, کوئی پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہو, دیکھا باہر نکلتا تھا پکڑا جاتا تھا, وہ پریس کلب اندر جاتا گھسنے سے ہے, پہلے پکڑا جاتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور جو کوئی بندہ وانٹڈ زیادہ دیر رہے تو مینجمنٹ, پریس کلب کی مینجمنٹ سے انتظامیہ رابطہ کرتی ہے کہ بھائی اگر بندہ پریس کانفرنس کر چکا ہے, گفتگو کر چکا ہے, تو ظاہر ہے اس کا ایک مخصوص ٹائم. یہ آئے تھے منسٹر آف اسٹیٹ طلال چودھری, انہوں نے جی معذرت بھی کہ معذرت تو میرے خیال ہے یہ تو ختم ہو جانے سلسلہ, معذرت نہ کرنی چاہیے نہ ہمیں ماننی چاہیے, سیدھی سی بات ہے. جنہوں نے کیا ان کو رسپانسبل ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ دیکھیں طلال چودھری صاحب آئے, اس سے پہلے کو پولیس کام بھی آئے, بڑے چارج تھے تمام جرنلسٹ, ظاہر ہے, اور ان کو لٹا کے مارا جن کو. اور مجھے بڑی پرابلم آج پیش آ رہی تھی کہ کوئی بدتمیزی نہ کریں دوست, کیونکہ سارے مشکل تھے کہ ہم انہیں نہیں جانے دیں گے, انہیں ادھر رکھیں, اسی طرح ماریں جس طرح ہم مارے گئے. میں نے کہا یار ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم اپنی بات بڑی مضبوطی سے کرنا جانتے ہیں, طاقت سے کرنا جانتے ہیں, دلائل سے کرنا جانتے ہیں, لیکن بدتمیزی کبھی ہمارا شیوا نہیں رہا. وہ آئے ہیں تو میں نے طلال چودھری صاحب نے صحیح, انہوں نے کہا جی میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں, جو لوگ ملوث ہیں آپ نشاندہی کریں, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو میں نے کہا جی معافی کی تو ابھی بات نہیں آئی طلال چودھری صاحب, مسئلہ ہے کہ ابھی ہماری میٹنگ ہوگی اس کے بعد, ابھی ہم بیٹھے ہیں, آپ آ گئے ہیں, چیئرمین سی ڈی اے جو کمشنر ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے, اور بھی پی آئی او آئے, لیکن ہم نے کہا کہ بھائی ہم آپ طارڑ صاحب سے بات ہوئی فیڈرل انفارمیشن منسٹر سے, انہوں نے تو مذمت کر دی تھی اس وقت جو ہمارے انفارمیشن گروپ ہے اس میں, لیکن پی آئی او کو انہوں نے بھیجا تھا. لیکن میں نے کہا کہ ابھی تک ہم نے اپنے مطالبات نہیں رکھے, کیونکہ ہم ایسے احتجاج کرنا چاہتے ہیں, اقدامات کرنا چاہتے ہیں کہ نیشنل پریس کلب پر اٹیک آخری اٹیک ثابت ہو, کسی بھی پریس کلب پہ, کسی بھی پریس کلب پر آخری اٹیک ثابت ہو. اس کے بعد کوئی جو ہے وہ حکومتی ادارہ, کوئی پولیس کسی صوبے میں, کسی شہر میں کسی پریس کلب میں نہ جائے. اس کے لیے پھر ہم نے یوم سیاہ کی کال دی ہے, اور کل اس کو پھر مزید بڑھائیں گے. چلیں گڈ. آئی تھنک ناؤ وی کین موو. اس پہ تو اب انشاءاللہ میرا خیال ہے ساری جرنلسٹ کمیونٹی اس سے کٹھی کھڑی ہوگی. اور جی منیب, یو وانٹ ایڈ کوئکلی سم تھنگ؟ جسٹ ایک بات جو میں ایسے جس طرح بٹ صاحب فرما رہے تھے, میرے خیال میں بڑی میچور بات جو بٹ صاحب نے ابھی کہی کہ ہمیں ابھی کسی پر وہ الزام نہیں لگانا چاہیے, لیکن جو اس وقت ہوا ہے نا مالک صاحب, اٹ ڈیفائز کامن سینس یا لاجک کہ ایسے کیسے ہو گیا کہ ایک ایس ایچ او اہلکاروں کو لے کر پریس کلب میں گھس گیا. کسی نہ کسی تو نے تو کیا ہوگا نا جی, کسی نہ کسی نے تو حکم جاری کیا ہوگا, چاہے ڈویژنل ایس پی نے کیا, کس نے کیا ہے, بڑا سوسائڈل جو ہوا ہے. سو آئی تھنک یہ جس طرح بٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کو پھر ایسا ٹیسٹ کیس بنے کہ یہ پھر کسی بھی جگہ پر آخری دعویٰ ہو جو سرکار کی طرف سے بولا گیا ہو. اگر یہ پریسیڈنٹ بن جاتا ہے اور اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس بنایا جاتا ہے تو وی آل لک فارورڈ ٹو اٹ, کس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. نہیں, مجھے تو دوسری یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی
کہ ایکشن کمیٹی کے لوگ یہاں پہ مظاہرہ کر رہے ہیں, آپ کے 5 وزراء کو ہیلی کاپٹر دے کے بھیجا جاتا ہے مظفر آباد کے, آپ جا کے سارٹ آؤٹ کریں چیزیں, اور ان کے لوگوں پہ آج یہاں حملے ہو رہے ہیں, اور ہم تو اس حملے کے درمیان میں مارے گئے نا سارے. بٹ وہی آپ کی بات ہے کہ اٹ ڈیفائز لاجک, بٹ دین پاکستان میں لاجک کی اتنی جگہ رہ نہیں گئی. لیکن میرا مشورہ ہے, آپ اگری کریں گے کہ جو تھوڑے بہت بچ گئے ہیں, جو درجنوں کے حساب سے بٹتے ہیں, ایک آدھا کوئی 17 امتیاز وغیرہ ادھر بھی دے دیں پولیس والوں کو, تو چلیں ایٹ لیسٹ. یہ جیسے ہی انکوائری مکمل ہوتی ہے تو ریکمنڈیشن ہو, پھر پریس کلب بھی ریکمینڈ کریں کہ جی یہ بھی دے دیں انہیں اس شاہکار پہ جو کیا ہے. صحیح بات. اچھا, میں کشمیر والے معاملے پہ آنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں کوئک, جنرل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی کشمیر پہ کامنٹ تو مجھے چاہیے. لیکن جنرل صاحب, یہ راجناتھ والا معاملہ بڑا سیریس لگ رہا ہے, بیکاز جو اس کی آپ نے زبان سنی ہے, اتہاس اور یہ اتہاس کے پنے اور اتہاس بدل جائے گا, لیکن لگتا ہے کہ ایک فالس فلیگ دوبارہ تیاری کر رہے ہیں, ورنہ آؤٹ آف دا بلو سر کریک تو کوئی اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے, وہ تو ایک پانی کا ٹکڑا ہے جس کے اندر دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, مان لیا بھارت کے لیے اور پاکستان کے لیے, لیکن نتھنگ ٹو گو سمتھنگ ٹو, جس کے اوپر آپ کہیں گے ویل گو ٹو وار اوور اٹ, یا ہم کچھ بنا رہے ہیں وہاں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے کچھ اسٹیبلش کر رہی ہیں چیزیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مالک صاحب فار دا انوائٹ. اور دیکھیں, راجناتھ جو ہے اس وقت یا انڈیا سے جو بھی کر رہے ہیں, راجناتھ کافی ریٹورک کر رہا ہے جی. اس کو لیٹ می بگین ود دس از اے پولیٹیکل ریٹورک. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی کاسس بلائے تو ڈھونڈنا چاہیں گے کسی نہ کسی کانفلکٹ میں, اور ایک ہر ایسی ایشو میں جو کہیں نہ کہیں فرکشن کو جنم دے یا کہیں نہ کہیں ہائی لائٹ ہوتے رہیں جی, یہ کہ ہم تو پاکستان پہ توجہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پرائمریلی پولیٹیکل ریٹورک ہے, ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہے. ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ سر کریک, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, مشرف صاحب کے ٹائم پہ اٹ واز آلموسٹ سارٹیڈ آؤٹ جی. سب سے پہلی جو بات چیت بھی ہوئی تھی یہی ہوا تھا کہ سر کریک کو سیٹل کر لیتے ہیں, یہ کسی کوئی اتنا سیریس ایشو ہے نہیں, اور اس پہ ایگریمنٹ بھی آلموسٹ وی ور ویری کلوز. لیکن آپ کو پتا ہے پھر وہ چیزیں آگے بڑھ نہ سکی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ 2 سے 3 سال پہلے انہوں نے اس پہ شرارتیں کرنی شروع کی تھی جی. یہ ادھر انہوں نے موومنٹ بڑھانی شروع کر دی, ٹیسٹ کرتے رہے یہ پاکستان کو, اور پھر پاکستان نے ان کو یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا. یہ اتنا لائم لائٹ میں آیا نہیں ہے جی. اور یہ انہوں نے بوٹس بڑھا دی, پیٹرولنگ بڑھانے کی کوشش کی, انگریس کرنے کی کوشش کی انٹو پاکستانی ایریا. آپ کو پتہ ہے یہ مارشز ہے جی, بیسیکلی اٹس اے رف ایریا, وہ اتنا کمفرٹیبل ایریا نہیں ہے کہ وہاں پہ 24 گھنٹے. پھر پیٹرول انہوں نے بڑھائے, بوٹس بھیجی, اینڈ دے ہیو ہیڈ جی بڑا زبردست رسپونڈ کیا پاکستان نے, اور پاکستان نے بھگایا ان کو. اور اس کے بعد الحمدللہ ٹوڈے پاکستان از سٹنگ ویری اسٹرانگلی ہمارے نیوی کے کانٹیکٹ میں بھی. فلیش پوائنٹ ہے کیا؟ میں ایک نقشے پہ دیکھ رہا تھا, ایک طرف گجرات ہے, ایک طرف سندھ ہے, بیچ میں ایک پتلی سی پانی کی لکیر ہے, اور یہ اتنا فلیش پوائنٹ ہے کیوں؟ کیا ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے؟ تھوڑا سا باؤنڈری کا ڈسپیوٹ ہے. جب پاکستان کا اور انڈیا کا یہ باؤنڈری کا ہوا تو ادھر بھی یہاں پہ بھی ایک فطرہ چھوڑ دیا گیا. ان کا کلیم ہے کہ جو ایسٹرن ایج ہے اس تک بارڈر آتا ہے, اور پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی یہ چونکہ ڈسٹریبیوشن ہو گئی تھی, وہ پرانے کلیمز کرتے رہتے ہیں جی کہ 1914 میں ہوا تھا, کچھ کی جو ریاست تھی ان کا, اور جو بامبے اس وقت تو یہ سندھ اس کا حصہ ہوتا تھا, تو اس وقت ان کا یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی تھی. لیکن وہ تو پھر پنجاب بھی پورا ڈفرینٹ ہے, کشمیر کو آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ ہے. تو پاکستان از اے ویری کلیئر اسٹانس آن اٹ جی. اچھا, وہ ایک چھوٹا سا ایشو اور فرکشن انہوں نے رکھی ہوئی ضرور ہے ہر جگہ پہ, جو برٹشر چھوڑ کے گئے اسی فطرے کو وہ آگے لے کر چل رہے ہیں. تو ابھی ان کو یہ کیونکہ گجرات سے ہے نا جی, نیبرہڈ گجرات ہے, مودی کا ہوم ٹاؤن کہہ لیں, تو وہ ذرا تھوڑا سا اس کانٹیکسٹ میں بھی اس کو تھوڑا سا لائم لائٹ پہ لانا. کیا یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر فلیش پوائنٹ بن سکے؟ فلیش پوائنٹ تو مالک صاحب ایک ایسی اسٹیٹ جس کا اسٹریٹجک کنسٹرکٹ یہ ہو گیا کہ انہوں نے کسی ایک ٹیررسٹ کے ہاتھ میں کنفلکٹ بٹوین 2 نیوکلیئر اسٹیٹ دے دی ہو, جس سے یہ پالیسی دے دی ہو کہ 1 ایکٹ آف ٹیرر جو 99% وہ خود ہی کریں گے. فالس فلیگ کی ابھی آپ بھی بات کریں, ابھی ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے یہ چیزیں کہہ کے فالس فلیگ کرتے ہیں, یا کوئی ٹیررسٹ یا تھرڈ پارٹی اسپوائلر آف آر ریلیشن وہ کر دے گا تو کیا یہ جنگ شروع کر دیں گے. تو جس آئی تھنک اسٹریٹجیکلی کنفیوزڈ انڈیا کا جو یہ کر سکتا ہے, تو سر کریک تو اس کے مقابلے میں بہت بڑی چیز ہے جی. یہ کوئی بھی چیز کا سسپلائے کر کے, ریزن فار وار کر کے,
ایسکلیشن کر سکتے ہیں اور آج کے زمانے میں تو آپ کس طرح کا الزام لگائیں تو آپ کے پاس تو سیٹلائٹ امیجز ہوتے ہیں, آپ کے پاس انٹیل ہوتی ہے, آپ تو کہہ سکتے دیکھیں جی یہ تصویریں ہیں, یہ بنا رہے ہیں, یہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے. وہاں بننا کیا, ڈسپیوٹیڈ ایریا تو پانی ہے, وہ تو لٹرلی پانی کی درمیان میں ڈیوائیڈ ہے. اگر ہم کچھ بنائیں بھی تو ہم تو اپنی زمین پہ بنا رہے ہوں گے نا, وہ اپنی زمین پہ, ہم اپنی زمین میں. جھگڑا پانی والی نالی کا ہے تو اس پہ سٹرکچرز کا جھگڑا ہو کیسے سکتا ہے؟ مالک صاحب آپ ایک ایسے ملک کے بارے میں کومنٹری کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سینسیبل بات کی جائے, جو لاہور میں پورٹ بنا سکتا ہے, جو پتوکی کا پورٹ بنا سکتا ہے, اسلام آباد کے ساتھ سمندر دکھا سکتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, تو بامبے سٹوری ہے, فلم دیکھیں, اس کو بھی انجوائے کریں, جسٹ ریلیکس. الحمدللہ پاکستان, گڈ تھنگ فار دا پاکستانیز ہو آر لسننگ ٹو اس اینڈ واچنگ اس. پاکستان وہاں پہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ نام نہیں لیں گے. 2.5-3 سال پہلے انہوں نے تھوڑی سی اٹیمپٹ کی تھی اس کو آلٹر کرنے کی. تو یہ جو اس نے آخری بات اس پہ, تو یہ جو اس نے ڈائلاگ مارا کہ 65 میں ہمیں لاہور کا راستہ نظر آیا اور اب کراچی کا راستہ سر کریک سے جاتا ہے, ملیٹریلی اس بات میں کوئی لاجک ہے کہ یہ بھی بالکل ہی بے تکی بات ہے؟ دس از بے تکی ہے جی, بٹ کمنگ فرام اے ڈیفینس منسٹر, تو اس لیے لوگ ذرا تھوڑی سی اٹینشن کر دیتے ہیں. وہاں ذرا آج کل انٹرنل مقابلہ بھی چل رہا ہے جوگی ناتھ کا, ان کا, جب سے مودی سرکار کا جانے کا ٹائم ہو رہا ہے مودی صاحب کا, لیکن ابھی سے وہاں پہ باتیں شروع ہو گئی کہ کم از کم یہ ریلیکس کریں, کیونکہ ان کی بھی عمر اتنی ہوگی ہے جتنی مودی کی عمر ہے, تو دے آر لوکنگ ٹوورڈ سم ینگر لیڈرشپ. وہاں مقابلہ آج کل اس کا ہو رہا ہے جی, کون سب سے بڑی بڑھ کے مارتا ہے پاکستان کے خلاف. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک وی شوڈ ٹیک ایوری اسٹیٹمنٹ ویری سیریسلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ میری جو میری اطلاعات ہیں, اور آئی نو ایگزیکٹلی, میں ادھر آپریٹ کرتے رہے جی, ہم نے میرے یہیں پہ فارمیشنز کمانڈ کی ہیں. پاکستان از اسٹرانگ, اور ان کے ساتھ ایسا رسپانس جائے گا کہ یہ لاہور شور والی اور یہ جو ریٹارک ہے نا وہ یاد رکھیں گے. تو پھر ہم ان کا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا اتہاس بدل دیں گے؟ جی اب وہ بالکل فلم آپریشن سندور جو انہوں نے فلم چلائی ہے, اور اس کے مقابلے میں جو پاکستان کا کلنگ کا ٹیکہ گیا ہے فلم کا, تو وہ انشاءاللہ اسی اگلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا. بٹ انفارچونیٹلی دے ہیو لاسٹ اٹ جی, دے ہیو لاسٹ اٹ ان آل ڈومینز. چلیں اب ذرا ہم کشمیر پہ بات کرتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں اس سے ایک دو چیزیں امپورٹنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مطالبات آ رہے ہیں وہ بڑے ہی سیاسی نوعیت کے ہیں کہ جاب کوٹاز اس طرح نہیں ہوں گے, آپ جاب کوٹاز ختم کریں مائیگرنٹس کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے جو ریفیوجیز ہیں, آپ سیٹیں ہیں جو وہ ختم کریں وہ ریفیوجیز کے لیے اور ان کے ڈیسینڈنٹس کے لیے. لیکن انٹرسٹنگلی جو ایکشن کمیٹی ہے, اس کے جو تینوں سربراہان ہیں, جو مین 3 لوگ ہیں, ان کا الیکٹورل سیاست سے ابھی تک کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اس تمام موومنٹ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کا حصہ نہیں ہے, یہ ایک انڈیجنس پیپلز موومنٹ ہے. یہ کتنی حقیقت ہے اس میں؟ کیونکہ کچھ سیریس الزامات یہاں پہ بھی لگ رہے ہیں, جہاں پہ انڈین فنڈنگ کی بھی بات ہو رہی ہے, ایکسٹرنل فائنانسنگ کی بھی بات ہو رہی ہے. کیا یہ ایک سمپل لوکل ایشوز کے اوپر کچھ لوکل لوگوں کا وفاق کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے اور مظفر آباد سے چل رہا ہے, یا اس میں کوئی گرینڈ پلان بھی ہو سکتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. یہ کشمیر والا معاملہ بڑا سیریس ہے. 2024 میں جب یہ پہلی باری ہوا تو بہت سے لوگوں نے اس عوامی ایکشن کمیٹی کو سیریسلی نہیں لیا, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز تھیں, ان کے اپنے ووٹرز تھے, ان کا اپنا ایک کلاؤڈ تھا. لیکن جب انہوں نے آٹے کی قیمت سستی کروا دی, بجلی کی قیمت سستی کروا دی, 1/3 کروا دی, تو پھر تو ظاہر ہے وہ کلاؤڈ سڈنلی بدل گیا اور وہ بذات خود ایک سیاسی حقیقت بن گئی. 3 لوگ اس میں امپورٹنٹ ہیں اس عوامی ایکشن کمیٹی میں. مظفر آباد سے شوکت نواز میر صاحب ہیں جو اس نیگوشیٹنگ کمیٹی میں بھی ہیں. پونچھ ڈویژن سے سردار عمر نذیر صاحب ہیں, اور میرپور ڈویژن سے خواجہ مہران ہیں. ان کی انٹرسٹنگ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیوں ضروری ہے کہ جو شوکت میر صاحب ہیں یہ ٹریڈر پالیٹکس کے آدمی ہیں. 2009 میں بیسیکلی جرنلسٹ تھے, پھر یہ انجمن تاجران کے صدر بھی بن گئے یہ 2009 میں. جو مہران ہے خواجہ مہران میرپور ڈویژن سے, ان کا بیک گراؤنڈ JKLF کا ہے, تعلقات ہیں, سب کچھ ہیں, تو تھوڑا سا وہ ہارڈ لائن زیادہ ہیں. یہ جو عمر ہیں عمر نذیر, سردار عمر پونچھ والے, یہ ویسے تو ان کا بیک گراؤنڈ سول رائٹس اور ان چیزوں کا ہے,
لیکن وہاں ایک بڑی موومنٹ بن رہی ہے آہستہ آہستہ، جو آزاد انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات ہو رہی ہے کہ جی نہ الحاق ادھر ہو نہ ادھر ہو. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پہ ایک بہت زیادہ انٹرسٹ، انٹرنیشنل انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے. بڑے سوال اٹھتے تھے ان کی فنڈنگ کے اوپر کہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. اتنی بڑی بڑی ریلیز، آج بھی کافی بڑی ریلیز نکلی ہوئی ہیں. تو جب تقاریر آپ سنیں تو اس میں بار بار بات ہوتی ہے کہ جو باہر کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں ڈائسپورا، وہ پیسے بھیجتے ہیں. وہاں پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر باہر سے پیسے آ رہے ہیں کشمیری ڈائسپورا سے، تو وہ بڑے آرام سے انڈیا بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے اور وہ فنڈنگ میں انڈین بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اور جہاں مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایک امنی ہو، ایک انتشار ہو، سب کچھ ہو. تو اس لیے دونوں سائڈز بڑی سے کمپلیکیٹڈ ہیں. یہ خالی ڈومیسٹک ایشوز کی بات نہیں ہے. کل کو اگر پونچھ والا ویو پوائنٹ آگے بڑھتا ہے تو وہ باتیں کہاں پہنچ سکتی ہیں، کہاں جا سکتی ہیں. اور کیا جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں بالکل جن کا تعلق نہیں ہے، وہ اتنے بڑے مطالبات کر رہے ہیں، جاب کوٹاز، اس کے اوپر 12 سیٹس، یہ سارا کچھ. اس پہ بات کرتے ہیں کوئکلی. میں چاہتا ہوں سارے جلدی ہم اس پہ بات کریں تاکہ میں کچھ اور سوالات ڈال لوں. آپ سے بٹ صاحب شروع کرتا ہوں. آپ کشمیری ہیں تو اس لیے آپ کو میں پہلے مائک دے رہا ہوں. یہ ہو کیا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ ساری جینوئن ڈیمانڈز ہیں یا کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں مالک، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو آپ نے بات کی نا، پہلے تو جب یہ سٹارٹ میں ان کو لوگ سیریس نہیں لیا، نہیں بہت سیریس لیا. پولیٹیکل پارٹیز نے بھی سیریس لیا اپنے اپنے مقاصد کو دیکھتے ہوئے. مثلا کولیشن گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر میں، ہمارا لاک پرائم منسٹر ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی ایکس پی ٹی آئی، یس فارورڈ بلاک میں ہے. اچھا، مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی پارٹنر ہیں جن کے پاس عدم اعتماد کے تقریباً ووٹ پورے ہی ہے. اچھا، سٹارٹ پہ ان دونوں کی خواہش تھی کہ عوامی تحریک زور پکڑے اور ثابت ہو کہ انوار الحق ایک نااہل وزیر اعظم ہے، یہ اسٹیٹ کو نہیں چلا سکتا، ہمیں موقع ملے اور ہم دونوں مل کر گورنمنٹ بنا لیں. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر کو یہ پتا تھا، پرائم منسٹر انوار الحق کیا کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ جب تک یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، گڑبڑ رہے گی تو مجھے کوئی نہیں چھیڑے گا. وہ لٹکاتے تھے معاملہ کو. تو ایک تو سٹارٹ اس کا یہ تھا. اب آجائے اس میں سے کچھ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کے بھائی ہیں اور ان کے دوست کون ہیں، اس لیے یہ پارٹیز غلط کرتی رہی. اچھا، اب یہ ہے کہ کچھ ڈیمانڈز ان کی جو ہے ان کو ہم نے بھی سپورٹ کیا. ہمارے ظاہر ہے کہ جو بھی لوگ سول سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، دوست ہیں ہمارے یہ سارے، ہم نے کہا کہ یار اس کو پیسفل رکھو. بڑے عرصے کے بعد کوئی عوامی مطالبات کی موومنٹ چلی ہے اس پورے ہمارے خطے میں، اور ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کو ایک تو دائرہ کار اپنا طے کر لو. ٹھیک ہے کہ آپ کا دائرہ کار کیا ہے. دوسرا، اس میں تشدد کا عنصر نہ آئے. تیسرا، اس میں آپ پر جو ہے وہ بیرونی فنڈنگ کا الزام نہ. ساڈے پونچھا لے ڈاڈے لوگ نے لڑائیاں بہت تیز ہوندے نے. اچھا، اب یہ ہے کہ جو آپ نے یہ ہمیں بھی بحث ہوتی ہے اس میں عوامی ایکشن کمیٹی میں کچھ لوگ پیورلی پاکستان کے حامی ہیں. وہ پاکستان کے لیے ان کے خاندانوں کی قربانیاں ہیں. ایسا نہیں کہ سب لوگ کوئی اس میں. اب آ جائے لبریشن فرنٹ کی طرف، ان میں سے لوگ جو خود مختار کشمیر کے حامی ہیں وہ کبھی انڈیا اور پاکستان کو ایک پرڈے میں نہیں تولتے. آدھے لوگ وہ ہیں، کچھ جذباتی نوجوان ہیں جو تولتے ہیں. لیکن جو جے کے پی پی ہے وہ اس پہ تو اناؤنسڈ فنڈنگ ہے نا، کہ وہ اس کو گاندھی ایوارڈ ملا ہوا ہے سردار شوکت کو، وہ ادھر یورپ میں بیٹھے ہیں. تو ان پر تو آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ فنڈڈ. الزام میں کسی بھی لگا، میں تو جو باتیں ہو رہی ہیں یہ میں آپ کو ایک بی اے جرنلسٹ اور کشمیر پہ نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب آ جائیں کہ ڈیمانڈز کے حوالے سے، مثلا میں نے بھی ان دوستوں سے کہا کہ بھائی اب مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنے کا، پچھلی دفعہ بھی دو چیزوں پہ، تین چیزوں پہ ڈیڈ لاک تھا. پہلا کہ کیونکہ پہلے یہ تھا کہ 5 واٹ تک جو استعمال کرے گا بجلی اس کا ریٹ 3 روپے ہوگا. دوسری دفعہ انہوں نے دھرنا دیا تو انہوں نے کہا اس کو 40 روپے کر دیں. اس پہ جب دستخط ہونے لگے تو انہوں نے کہا جی اس کو 160 کریں. انہوں نے کہا یار اس سے تو شادی ہال چل سکتا ہے، اس سے تو پیٹرول پمپ چل سکتا ہے، تو اس سے میں عام آدمی کا مفاد کیسے آگے. وہ بھی انہوں نے کر دیے.
اچھا معاملہ جب آتا ہے نا مہاجرین کی سیٹوں کا تو آپ کو تھوڑا سا اس کو تحریک آزادی کشمیر کے تناظر میں دیکھنا پڑتا ہے. مثلا یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے 50 میں ہجرت کی, اس کے بعد ہجرت کی, 90 میں ہجرت کی؟ یہ کوئی بھوکے ننگے لوگ تو نہیں تھے, پڑھے لکھے نوجوان تھے جنہوں نے وہاں آزادی کا نعرہ بلند کیا, آزادی کا خواب دیکھ کر ادھر آئے. تو کیا یہ اسٹیٹ اس وقت 90 کا یہ عالم تھا کہ مہاجرین و انصار کی یاد تازہ ہو گئی تھی آزاد کشمیر میں؟ میں جو نوجوان ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھا, جو مجاہدین ادھر آتے تھے مہاجرین نہیں تھے, ظاہر ہے اب جہاد نہیں ہے تو اب مہاجرین آپ انہیں کہتے ہیں, ان کے پاؤں دھوتے تھے, ان کے زخم صاف کرتے تھے, انہیں اپنے بچوں کا کھانا انہیں دیتے تھے, اپنے بچوں کی جگہ کپڑے انہیں پہناتے تھے. تو آج اتنی نفرت ان سے کیوں ہے؟ یہ سیٹوں کو چھوڑ دیں درمیان میں سے کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف یہ ساری تحریک کو دیکھیں تو کیا میں چلا رہا ہوں, کیا آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں چلا رہی ہیں؟ نہیں, وہی کشمیری چلا رہے ہیں جو مقبوضہ کشمیر وہی کشمیری ہیں جو جن کے خاندان وہاں بیٹھے ہیں, جن کے خاندان وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پورا خاندان تو نہیں آیا نا, باقی تو وہیں ہیں. مالک کل بھی ہمارا ایک دوست ہے پرویز ایڈوکیٹ, اس کے جوان بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے. آپ کو میں کسی دن لے کر چلوں گا, جب کسی کشمیری مہاجر کے گھر شادی ہوتی ہے یا ڈیتھ ہوتی ہے, آپ دیکھ نہیں سکتے کسی کی ماں ادھر ہے, شادی گھر ہو رہی ہے, خالہ ادھر ہے, بہن ادھر ہے, آدھی فیملی ادھر ہے. یہ ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں, ان کو تو پوری دنیا شیلٹر دیتی ہے. آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیٹیں کیوں ہیں ان کے لیے؟ بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں الیکشن فیئر ہونا چاہیے. دوسرا ان کو فنڈ کیوں؟ بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے؟ یہ فنڈ اگر حکومت پاکستان دیتی ہے تو آپ انہیں کہ بھائی آزاد کشمیر کا بجٹ آپ اگر 40 ارب دیتے ہیں, ان کو اگر آپ نے 5 ارب دینا ہے تو ان کا اپنے فنڈ سے دے دیں. آپ ان کا کیوں روکتے ہیں؟ باقیوں کو منیب, واٹ ڈو یو تھنک, کیا یہ بالکل ایک سمپل ہم اس کو لوکل پیرائے میں ہی دیکھیں سارے ایشو کو, کہ اس کی انٹرنیشنل لنکیجز یا امپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں؟ بیکاز یہ جو ریزرو سیٹس ہیں یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں بھی ہیں, وہاں پہ بھی انہوں نے یہ سیٹس کا سین رکھا ہوا ہے. یہ اچانک جو سارا اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے اور اس اسکیل پہ جس طرح بن گیا ہے اور ویری کنوینئنٹلی آزاد کشمیر میں بن گیا ہے, کہ سمپلی ایک لوکل موومنٹ ہے یا اس کے کوئی اور تانے بانے ملتے ہیں؟ بات یہ مالک صاحب, یہ کہنا تو میرے خیال میں شاید ہم اوور سمپلیفائی کریں گے اگر ہم کہیں گے کہ نہیں اس کا کوئی تعلق کسی سے نہیں ہے یا آزاد کشمیر سے یا اس سے باہر کسی کا تعلق نہیں ہے. میرے خیال میں یہ تو غلط ہوگا. لیکن ایک چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی جو شاید پتہ بہت سے لوگوں کو ہے لیکن ہم شاید اسے ریئلائز نہیں کرتے. جیسے ابھی بٹ صاحب نے فرمایا نا کہ یہ سیریس سب نے لیا لیکن اپنے اپنے مفاد کے لیے. دیکھیے وہاں پر آپ اگر تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن دیکھیں نا, وہاں پر کئی ایسی پارٹیاں ہیں آزاد کشمیر کے اندر جو آپ انہیں علاقائی جماعتیں کہہ سکتے ہیں, ان کی پریزنس بے شک لیجسلیٹو اسمبلی تک نہ پہنچی ہو لیکن ان کی فالوئنگ ہے. اور وہاں ایک چیز بڑے عرصے سے سمر کر رہی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ بیسکلی یہ ہے کہ جی ہم تو ایک آزاد ریاست بننا چاہتے ہیں, ہمیں نہیں الحاق کرنا کسی کے ساتھ بھی. اور یہ بات کسی ایک شخص یا کسی ایک اسپیکر نے نہیں کہی, یہ چیز مطلب سمجھیں کہ وہاں ریزونیٹ کرتی رہتی ہے فرام پارٹی ٹو پارٹی, کانفرنس ٹو کانفرنس. کسی ایک جگہ ہوئی, آبویسلی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, اس کی رپورٹنگ نہیں ہو پاتی, اور بہت سے مسائل ہیں وہاں پر, اور سے کچھ سیکیورٹی کنسرن ہیں جس کے حوالے سے یہ بات نہیں ہوتی. یہ بات ہمیشہ سے, اور یہ اب سے نہیں, میں آپ کو پچھلے 15 سال پیچھے چلے جائیں, یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. اب تو کیونکہ ہائی لائٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا, سوشل میڈیا کا دور ہے, فٹافٹ کوئی پروٹیسٹ ہوا, مار دھاڑ ہوئی, پتہ لگ گیا. یہاں پر اس کو بڑا ڈیلیکیٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جائز مطالبات کو ایڈریس کرنا ضروری ہے, آپ نے 2024 کا حوالہ دیا, بجلی کی قیمت, آٹے کی قیمت, سب کچھ کیا گیا. لیکن اگر آپ نے یہ سیفٹی ویلو مکمل طور پر کھول دیا تو آپ اس کے اوپر لڈ نہیں ڈال سکیں گے. فرینکلی یہ میں بڑی obviously میں owing to some things محتاط طریقے سے بات کر رہا ہوں میں, جی ہاں, کہ آپ اس کے اوپر پھر لڈ نہیں رکھ سکیں گے. تھوڑا سا آپ کو اس کو بڑا ڈیلیکیٹلی ہینڈل کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا سکتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ جن شخصیات کو بھیجا گیا ہے ان کو بھی ڈی بریف کیا گیا ہے کہ اس کے اندر, یا ان کو بھی سینسٹائز کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں کہاں پر کیا انوالوڈ ہیں. دیکھیے
اگر یہاں پر کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس سے انریسٹ ہوتا ہے یا کوئی موومنٹ بنتی ہے، دیکھیں ایک ہاسٹائل سچویشن تو بن گئی نا، اتنی بن گئی کہ وہ نیشنل میڈیا کے اوپر آ گئی. وین واز دا لاسٹ ٹائم وی ڈسکس دس کہ جی وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہاں لیجسلیٹو اسمبلی کے مسائل کیا ہیں، لوگوں کے ایشوز کیا ہیں. پچھلے سال ہوا تھا، ڈسکس ہوا، یار 12 لوگ مر گئے ہیں 36 گھنٹے میں، بڑا سیریس کام ہوا ہے. بڑا سیریس کام ہوا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے کرسری ویو لے کے، اور ابھی بھی فرینکلی ابھی بھی جو نہیں ہے وہاں میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی ہماری نیگوسیشن شروع ہی نہیں ہوئی، ہماری یہ پری کنڈیشن ہے، یہ کنڈیشن ہے، جلوس آ رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم نے شو آف مظفر آباد میں شو آف اسٹرینتھ کرنا ہے. اور دے آر ان پوزیشن، وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو یا ریاست کے اداروں کو یا پوری اسٹیٹ کو کنفرنٹ کرنے کی پوزیشن میں خود آئے ہوئے ہیں. اور پھر جو دوسرا ایک جو چیز بڑی غلط ہو رہی ہے مالک صاحب، وہ آئی ایم شیور بٹ صاحب بھی اس کو کر سکتے ہیں ڈیلیبریٹ، کہ جو وہاں سے ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے. بہت سی چیزیں دیکھیں، میں یہاں رہتا ہوں پاکستان کے اندر، مجھے تو نہیں پتا یہ علاقہ کون سا، مجھے تو نہیں پتا یہ فوٹیج کہاں سے، جو چیزیں پھر پھیلائی جا رہی ہیں، یہ دیکھیں جی کیا ہو گیا، پتہ نہیں وہ فوٹیج وہاں کی ہے یا نہیں، پتہ نہیں وہ کیا ہے. تو اتنی زیادہ مس انفارمیشن بھی ڈسیمنیٹ کی جا رہی ہے جس سے میں تھوڑا سا انٹرپٹ کرتا ہوں آپ کو. جی دیکھیں کل میں پھر جنرل صاحب کو لینا چاہ رہا ہوں. کل کچھ لوگوں نے ایسی حرکت کی کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، جو ان کے لیے پرابلم پیدا کر سکتے ہیں. مثلا جو اسلام آباد پولیس کے زخمی تھے، اسلام آباد پولیس جو غصے میں ہے نا، غصہ وہ ہے، ان کے 200-250 لوگ زخمی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ بہت سیریس ہیں. انہیں اندر گھیر کے مارا گیا، انہوں نے اٹیک بھی نہیں کیا تھا، ان کو روکا بھی نہیں تھا. پھر جب انہیں ہسپتال داخل کیا گیا تو وہاں سے انہیں نکال دیا گیا کہ آپ کا علاج یہاں کشمیر کے اسپتال میں نہیں ہو سکتا، ڈنڈا بردار لوگوں نے. تو آج میرے ساتھ کشمیریوں نے بہت سے بات کی کہ یار ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے سارے مریض اسلام آباد کے اسپتالوں میں آتے ہیں. میں اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو، لیکن جو لوگ ادھر یہ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان سے اس طرح کا جواب آئے. اس لیے میں پاکستان کے عوام سے اور میڈیا سے کہوں گا کہ وہ چند شر پسند لوگ ہیں جو پاکستان اور کشمیر کا یہ رشتہ خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے اس بات میں جنرل صاحب آئی تھنک آپ نے بٹ صاحب کی بات سنی، منیب کی بھی سنی. ایک بڑا حساس علاقہ ہے، صرف اس لیے نہیں کہ کشمیر ویسے ہی ہمارے دل کے قریب ہے اور جتنی قربانیاں پاکستان نے بھی دی ہیں. ہمارا سب سے بڑا جھگڑا انڈیا کے ساتھ ہے ہی کشمیر، ورنہ اور ہمارا انڈیا کے ساتھ جھگڑا ہے کیا؟ ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں اس کے اوپر سے، ساری چیزیں اپنی جگہ. سیکیورٹی پیراڈائم بھی ہے، اور ٹاکنگ بٹوین لائنز آئی تھنک منیب ہیز میڈ فیو تھنگز ویری کلیئر کہ کیا حدود و قیود بھی ہیں، کیا چیزیں پاسبل ہیں، کیا نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہینڈلنگ ہو رہی ہے مسئلے کی کہ مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے ادھر سے، اور کیا اس کی سینسٹیوٹی کو کس طرح ڈیل کیا جائے؟ جی مالک صاحب، اٹ از ویری سینسٹیو. یہ ابھی جو بٹ صاحب بھی بات کر رہے تھے، اور آف کورس آج بھی میری بات ہوئی ایک جو حریت کانفرنس کے یہاں پر لیڈر ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، دے آر ویری پریٹربڈ. اور خاص طور پہ جو مہاجرین بعد میں آئے ہیں جن کی سیٹوں کے یہ خاتمے کی بات، دے آر آلسو پریٹربڈ. اور وہ کہتے ہیں جی کہ بالکل اس میں بہت سے ایسے عوامل شامل ہیں. یہ جتنی سوشل موومنٹس ہوتی ہے نا مالک صاحب، ان کو ذرا غور سے دیکھیں. ابھی ان کے آپ مطالبات بھی دیکھیں گے تو یہ آٹے اور الیکٹریسٹی کی بات کرتے کرتے ایک دم جو وہاں پہ ملٹری ڈپلائیڈ ہے اور جو گورنمنٹ ہے اس پہ کریٹیک کریں گے. ساتھ ہی میڈیا کے اوپر جو قدغن یا صحافیوں کا دیکھیں، آج ایک انسیڈنٹ ہوا، دس از ویری انفارچونیٹ، ریگریٹیبل. آئی ریئلی یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا بات ہے ڈپلائمنٹ کی، اس پہ جو 33ویں ڈیمانڈ ہے اس میں یہ بھی ہے بیرونی فورسز کی تعیناتی اور کالے قوانین، واٹ ایور کالے قوانین یہ ہیں. تو یہ بیرونی فورسز تو وہاں کوئی نہیں ہے، وہ تو پاکستانی فورسز ہی ہیں وہاں پہ. کوئی وہ یو این کے 2-3 آبزرور ہوتے ہیں جی. بٹ اینی وے، اور ساتھ ہی جو امپورٹنٹ بات میں کرنے لگا، یہ جب بھی سیویلین کی بات کریں گے تو وائلنس آن سیویلینز، تو یہ وہ چیزیں دیز آر ناٹ آرڈنری فینومینا جی. یہ ان کے اوپر رکھ کے یہ سوشل موومنٹ شروع ہوتی ہیں آٹے بجلی سے، بلوچستان میں دیکھ لیں، پھر یہ سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس ہوتی ہیں، اور پھر ان کا کنٹرول کہیں اور چلا جاتا ہے. تو آف کورس اچھا پاکستان میں چونکہ پاسٹ میں ایسی چیزیں رہی ہیں، ہم وکٹم ہوئے ہیں پور گورننس کا.
یہ جو انسیکیورٹیز ہے نا مالک صاحب، یہ بیٹل فیلڈ میں نہیں پیدا ہوتی جی، یہ کوریڈورز آف بیڈ گورننس میں آہستہ آہستہ جب ہم دھکیلتے رہتے ہیں کارپیٹ کے نیچے چیزوں کو، تو پھر جب گن نکلتا ہے تو وہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا. وی ڈونٹ ٹیکل دا سچویشن ارلی. جب شروع میں ان کو کرتے نہیں، ہم کہتے ہیں چلو جی میرا ٹائم گزر جائے. یہ جو ٹینیور بیسڈ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، لیکن یہ مجھے بتائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک چھوٹی پکچر نظر آ رہی ہے، اس میں ایک بڑی پکچر بھی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، بیانڈ اینی ڈاؤٹ، اب لیکن ہماری چھوٹی اب پکچر میں پرابلمز بڑی آ گئی ہیں. ہزاروں لوگ سڑکوں پہ ہیں، 12 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. جیسے بھی بٹ صاحب نے اتنی الارمنگ بات بتائی کہ علاج پولیس کا نہیں ہونے دیا گیا، ان کو کہا جاؤ تم اسلام آباد جاؤ، سب کچھ کرو. تو اس کو امیڈیٹلی اگر آپ ہینڈل کرتے ہیں، پھر کل کو یہ بات ہوگی کہ جی انہوں نے اپیزمنٹ کر دی، بس جان چھڑانے کے لیے باتیں مان لی، تو اب انہوں نے اور ان کو انکریج کیا، تو یہ تو پھر پھنس گئے ہم. جی بالکل، اٹ از کیش 22. اگر باتیں نہیں لیکن نا انٹیمیڈیشن پھر بڑھتی، کوئرجن بڑھتی جائے گی جی. اور جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سیولین وائلنس، ملٹری یہاں پہ پریزنس، تو یہ سلولی اینڈ گریجولی. دیکھیں راج ناتھ کا آج آپ نے ذکر کیا، جو سر کریک کی بات کری، یہی راج ناتھ کچھ عرصہ پہلے ہم نے سنا ان کو یہ کہتے ہوئے کہ 3 ایریاز ٹارگٹ ہوں گے ہمارے: آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور ایکسائی چین ان چائنا، ان آل ڈومینز. تو اس کی جب اس طرح کی تقریریں ہو رہی ہوں، انڈین میڈیا آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ان کی کوریج کر رہا ہے. اپنے لداخ کو تو وہ شاید اتنی اس پہ بات نہیں کر رہا، جہاں پہ سونم وانگچک لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی کاروائی اسی طرح کی ہو رہی ہے. وہاں 370 کا اور 35A کا ہوتا ہے. تو اسی طرح کے پیرلل چیزیں یہاں پر پہلے بھی بات چیت ہو رہی تھی، لیکن ان کو ہوا دی جا رہی ہے. تو دیز آر ایب نارمل، دس از ناٹ اے نارمل سچویشن. یس دیکھیں آپ کو کچھ چیزیں لا فیئر کے اندر ہی چلانی پڑیں گی. اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ اگین اگر ہم نے ان چیزوں کو مان لیا. ابھی پرائسز دیکھیں نا، ڈفرنس دیکھ لیں، ڈپریویشنز کیا بلوچستان، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں خاص طور پہ جب بات کرتے تو آپ ذرا ساؤتھ پنجاب میں یا پنجاب جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں پہ بھی چلے آئیں جی، پانی پینے کو نہیں. لیکن آپ نے لیجٹیمیسی تو دے دی نا، جب آپ کے 5 فیڈرل منسٹرز ایک ہیلی کاپٹر لے کے سرکاری پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے ان کو لیجٹیمیٹ ڈائیلاگ پارٹنر تو مان لیا. دیکھیں آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ کشمیر کے تمام سیاسی جماعتیں. مالک میں اس معاملے میں آؤں گا کہ جب آٹے کی بات ہوئی، آخری 3 منٹ میں کوئک کلک چاہتا ہوں، جب آٹے کی بات ہوئی اور بجلی کی بات ہوئی تو اس وقت اینڈ کیا ہوا؟ پاکستان پیپل پارٹی آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ چودھری یاسین صاحب آصف علی زرداری صاحب کے پاس بیٹھے تھے. مسلم لیگ نون کی قیادت اپنی نون لیگ کی گورنمنٹ کے پاس بیٹھی تھی. زرداری صاحب نے پوچھا کہ کتنا بجلی استعمال ہوتی ہے ادھر. انہوں نے کہا 5 میگا واٹ یا 10 منٹ. زرداری صاحب نے کہا یار کشمیریوں کی اتنی قربانیاں ہیں، ان کو تو مفت بجلی دے دینی چاہیے. زرداری صاحب نے جو یاسین صاحب کے کہنے پہ پرائم منسٹر پاکستان کو کال کی، کہا دے دیں ان کو پیسے یار، مفت دے دیں بجلی. میں یعنی یہ پاکستان کا کنٹریبیوشن ہے، لیکن وہ بھی اب اگر میں آپ کی بات سمجھاؤں، یہ میں آپ کو بہت کیا اب سلوشن یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس ڈائیلاگ کے اندر مین پولیٹیکل پارٹیز کو بھی شامل کرتی اور اس کا دائرہ اختیار کھل جاتا تاکہ یہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہوتا جس میں پولیٹیکل پارٹیز کی بھی انوالومنٹ یا رول ہوتی، تو پھر یہ باقی چیزیں جس کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں جنرل صاحب وہ ڈائلیوٹ ہو جائیں. بیکاز اب آپ بھی تو سائیڈ لائن کر رہے ہیں نا نیگوشیٹ کر کے، آپ نے بھی تو پولیٹیکل پارٹیز کو خود سائیڈ لائن کر دیا. پولیٹیکل پارٹیز بھی سائیڈ لائن ہوئی ہیں اور کوئی پرماننٹ سولوشن کی طرف تو آپ نہیں جا رہے نا، آپ اس کو ایپیسوڈ ٹو ایپیسوڈ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. پچھلے سال ایک ایپیسوڈ ہوا، آپ نے کنسیشن دیا، اس دفعہ ہوا آپ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ مطالبات مان لیے، 2-3 رہ گئے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلے سال یہی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگلے سال کوئی نئی چیزیں کھڑی کر دے گی؟ تو اگر آپ اس کو اس طرح سے حل کریں گے ٹرانزیکشنل ایک سیکوینس کے اندر تو پھر تو کوئی حل نہیں نکلے گا. اور میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آئی وڈ ریپیٹ اٹ اگین کہ یہ پھر ایک اس جگہ پر بھی جا سکتا ہے جس کے اوپر کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی. جنرل صاحب ایک چیز سچویشن ہوتی ہے، آئی تھنک منیب has made some very important points. ایک چیز تو کلیئر نظر آ رہی ہے کہ ایکشن کمیٹی کا ایک اسٹریٹجک پلان ہے. ہماری رسپانس ساری ٹیکٹیکل ہے، یہ ہو گیا یہ کر دو، یہ ہو گیا یہ کر دو، رسپونڈ کر دو. کیا یہ ایک بہت بڑی فلاڈ پالیسی میکنگ نہیں ہے پھر اسلام آباد کی؟
جی بالکل ایسا ہی ہے. آئی تھنک پالیسی میکنگ کیا اس کو لے جائیں جی. آپ کے پاس دیکھیں نا میکنزمز موجود ہیں. کشمیر اسمبلی بھی بیٹھی ہوئی ہے, آپ کے پاس نیشنل اسمبلی بھی بیٹھی ہوئی ہے. آپ ڈیبیٹ کریں, آل انکلوسیو کریں. یہ جو میکنزمز آف فنکشننگ ہے نا, ان میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے جی. ڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے, ان کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. میکنزم دیکھیں جب آپ انڈیویجولز کے پاس چلے جائیں گے, جتنا نیرو ڈاؤن کریں گے تو لارجر سینس آئے گی نہیں. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ جو مہاجر کشمیری ہیں جو ادھر اسلام آباد میں رہتے ہیں, آج یہ پرویز صاحب کے بیٹے کی یہ ذکر بھی بٹ صاحب کر رہے ہیں, تو میرے اس سلسلے میں لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے, تو پیپل آر ہائیلی ڈسٹرب, اور وہ ان کشمیریوں سے ایک نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے جی. اور پھر ابھی دیکھیں یہی پنجابی بلوچستان کا, وہاں پہ بلوچ کا بیج ڈالا جائے گا, یا کشمیری نان کشمیری, کشمیری مہاجر. تو یہی تو وہ فالٹ لائن ہے جس کو اگلا ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو ہم بچے تو نہیں ہیں. ہم بلوچستان میں اپلیکیشن ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک رگڈ بلوچ اٹھا ہے, اور اچھا جو بھی شہید ہو جاتا ہے, مسنگ ہو جاتا ہے, اس کے نام کے ساتھ چاہے بلوچ ہے یا نہیں بلوچ لکھ دیا جاتا ہے. جتنے وہ لوگ مارے گئے ہیں وہاں پہ سیولینز آپ دیکھیں جو بلوچ لکھا جائے گا یا کشمیری لکھا جائے گا. تو دس از بینگ ایکسپلائٹڈ, اور کوئی ایک بیوقوف قوم ہو وہ بیوقوف بن جائے تو ماننے کو دل کرتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے, اسٹریٹجک تھنکنگ دی ہے, تو آئی تھنک وی شوڈ سٹ کوللی, اور اس کو لانگ ٹرم میں دیکھنا چاہیے, اور پروسیسز میں جان ڈالنی چاہیے. کشمیر کے پولیٹیشنز بھی اور فیڈرل کے پولیٹیشنز بھی بیٹھ کر اس کو لانگ ٹرم سولوشن, اس کو کوئک فکسز جو ہے نا وہ ڈینجرس ہو جائیں گی. جنرل صاحب بہت شکریہ. بٹ صاحب مالک ایک چھوٹا, عوامی ایکشن کمیٹی میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے تمام دھڑے شامل ہیں. مجھے افسوس اس بات کا کہ جہاں آپ نے اتنے مطالبات کیے, وہاں انڈیا میں یاسین ملک کو عمر قید ہوئی, انڈین گورنمنٹ نے وہاں ہائی کورٹ میں اس کو سائے موت میں کنورٹ کرنے کی اپیل کر رکھی ہے. کوئی ایک مطالبہ یاسین ملک صاحب کے حوالے سے بھی کم از کم ایکشن کمیٹی شامل کر لیتی کہ گورنمنٹ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور انٹرنیشنلی یاسین ملک کو کیسے بچانا چاہیے, تو یہ مطالبہ بھی آنا چاہیے تھا. تو پھر آپ نے تو باقی لوگوں کی کافی باتوں کی تائید کر دی. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا. جنرل صاحب بہت شکریہ. منیب بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بہت سے مطالبات اس میں جائز بھی ہیں کشمیر ایکشن کمیٹی کے, لیکن ہمیشہ مطالبات جائز ہی ہوتے ہیں سب کے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کون کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے. یہ ایک بڑی خطرناک روش بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی سڑکیں بلاک کرے یا جتھے بنائے یا وہ کرے اور آپ ہر باری اس پہ ایک بات مان لیں, تو وہ پھر ایک نیا کلچر بن جاتا ہے. جس کے پاس طاقت ہے اسی کی سنی جائے گی. اور جیسے بٹ صاحب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان لوگوں کو مجبور بھی کیا گیا بہت جگہ کہ جان کے معاملات لٹکائے جاتے تھے پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے, اور اس میں تینوں مین پولیٹیکل پلیئرز وہاں کے شامل ہیں. ہونا بھی یہ چاہیے تمام پولیٹیکل فورسز کو اس میں انوالو کریں, تاکہ جو کشمیر کے مسائل ہیں نظر آئے کہ کشمیری حل کروا رہے ہیں, کوئی اور باہر سے بیٹھا چیزیں لارجر پکچر کے لیے انفلوئنس نہیں کر رہا. وہ ایک حقیقت ہے اور اس کے بڑے ڈائر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.